पाक भारत जंग रुकवाने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया। भारत अब भी खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद है। किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। दौरा अमरीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा, भारतीय जारहियत ने खत्ते को खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। भारत की किसी भी गलती की वजह से दो तरफा तसादुम बहुत बड़ी भूल होगी। भारत खुद को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। हमारे सामने सवाल ये नहीं अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल है कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, अफगानिस्तान से फतना खवारिज समेत दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक है। इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। मुल्क दुश्मन अनासिर सोशल मीडिया को सख्त अफरा तफरी पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने कुरान पाक की आयत का हवाला दिया, ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, ताकि तुम अपनी नादानी में किसी को नुकसान न पहुंचाओ। पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, आला सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें। फील्ड मार्शल की अमरीकी सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत। जनरल कोरेला की पेशा वराना खिदमात और पाक अमरीका अस्करी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में किरदार पर खिराद तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल की अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात। जनरल डैन केन को दौरा पाकिस्तान की दावत। फील्ड मार्शल का दोनों मुल्कों के दरमियान जारी अस्करी ताउन पर एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 माह में अमरीका का दूसरा दौरा, पाक अमरीका बेहतर ताल्लुकात का बड़ा इशारा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे को पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की अलामत करार दिया। रिपोर्ट में लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन के तसलसल पर एतमाद का इजहार किया। आसिम मुनीर को पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी, दाखिली सियासत और माशी फैसलों में हतमी किरदार का हामिल और ताकतवर शख्सियत समझा जाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया, पाकिस्तान बैक वक्त अमरीका और चीन से ताल्लुकात मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान की ये तवाजुन कायम रखने की हिकमत अमली उसे दोनों बड़ी ताकतों के साथ चलने में फायदा दे सकती है। कराची में बेलगाम डंपर ने खुशियों भरा घर मातम कदे में बदल दिया। 22 साल के महानूर उरूसी लिबास के बजाय कफन पहनकर रुखसत हुई। महानूर की अगले महीने शादी थी। जिस घर में शहनाई गूंजनी थी, वहां अब सोग का समा है। महानूर की होने वाली नन का कहना है, जो सहरा महानूर को रुखसत करते हुए पहनाना था, वो उसकी मैयत पर डाला। नमाज जनाजा में गम से निढाल जख्मी वाल। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। जाम बहक बच्चों के दादा फूट फूट कर रोती है। इलाके में सोग का समा। राशिद मिन्हाज रोड पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से बहन भाई जाम बहक और वालिद जख्मी हुए थे। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने 7 डंपरों को आग लगा दी थी। मुकदमा दर्ज, डंपर ड्राइवर और 10 दीगर अफराद को हिरासत में ले लिया गया। डंपर एसोसिएशन ने जलाई गई गाड़ियों का मुआवजा देने की हुकूमती यकीन दहानी के बाद धरना खत्म कर दिया। हुकूमत ने 15 रोज में डंपर में कैमरे, ट्रैकर लगाने और इंश्योरेंस करवाने का कहा है। रहनुमा डंपर एसोसिएशन कहते हैं, जलाए गए डंपर्स की मरम्मत हुकूमत करवाएगी। गुलशन चौरंगी और राशिद मिन्हास रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम के बायस ड्राइवर्स ने रॉन्ग वे सफर शुरू कर दिया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, डंपर जलाने और जलवाने वाले दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जानते हैं कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। नफरत फैलाने और जलाओ घेराव कराने वालों के खिलाफ कानून वाज़ेह है। गवर्नर सिंध का डंपर की टक्कर से बहन भाई की हलाकत पर शदीद बरहमी का इजहार। कामरान टिसोरी कहते हैं, डंपर हादसे में जख्मी शहरी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूं। सिंध हुकूमत हादसे के जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को सजा दिलवाए।
سندھ حکومت شہریوں کی جان سے کھیلنے والے ڈمپر مافیا کو لگام دے۔ ایم کیو ایم کی کراچی کے راشد منہاس روڈ پر ڈمپر حادثے کی مذمت، جاں بحق بہن بھائیوں کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ترجمان ایم کیو ایم کا کہنا ہے ہیوی ٹریفک ڈرائیورز کی غفلت سے شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منیم ظفر کا ٹینکرز ڈمپرز کا شہر میں داخل ہونے سے روکنے کا مطالبہ، کہا کیسا ظلم ہے کہ کراچی میں موٹر سائیکل سوار ڈمپرز، ٹریلرز اور ٹرک کی نظر ہو رہے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ کو توسیع دینے پر پی ٹی آئی نے قوم سے معافی مانگ لی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کہتے ہیں قمر باجوہ کو ایکسٹینشن دینا غلط تھا، اس پر قوم سے معافی مانگتے ہیں۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا خدشہ ہے ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے، نظام ٹھیک کرنے کے لیے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن لیڈر کے لیے ان کے نام کے حوالے سے باتیں درست نہیں۔ فیصل واوڈا کا رد عمل، کہا ایکسٹینشن نہیں تسلسل جاری رہے گا، کسی میں دم ہے تو تسلسل روک کر دکھائے، پاکستان کی یہ ترقی کا سفر انشاءاللہ جاری رہے گا۔ سفارتی محاذ کے ساتھ معاشی میدان میں بھی تنہائی کا شکار، مودی کی خارجہ پالیسی بری طرح ناکام، الیکشن میں دھاندلی کے الزامات نے اقتدار پر قابض مودی سرکار کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ رائٹرز کا کہنا ہے پاکستان سے جنگ بندی اور امریکہ سے سفارتی سرد مہری مودی کے لیے امتحان بن گئی۔ کانگریس نے بی جے پی پر انتخابات میں جعلی ووٹرز کے ذریعے دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ بہار کے ریاستی انتخابات میں شکست مودی کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچائے گی۔ امریکہ پہلے ہی بھارتی درآمدات پر 50% بھاری محصولات عائد کر چکا۔ تجزیہ کار رشید کدوائی کہتے ہیں معاشی دباؤ، انتخابی دھاندلی، سفارتی تنہائی کا امتزاج مودی کی سیاسی ساکھ کو دھچکا ہے۔ بھارتی ایئر چیف 3 ماہ بعد خواب خرگوش سے جاگ اٹھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بھارتی ایئر چیف کو 3 ماہ بعد پتہ چلا کہ انہوں نے پاکستانی طیارے تباہ کیے۔ بیان مودی کی جلی اور راکھ ہوئی سیاست کو زندہ کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ بھونڈی کوشش نے بھارت کی رہی صحیح ساتھ کو بھی مٹی میں ملا دیا۔ اسرائیل کا غزہ پر مکمل قبضے کا منصوبہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ پاکستان نے اسرائیلی منصوبے کو انتہائی خطرناک اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ پاکستانی مندوب آصف افتخار نے اپنے خطاب میں کہا اسرائیل کو غزہ پر قبضے سے روکنے کے لیے اب تک کچھ نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اسرائیلی کابینہ کا فیصلہ اشتعال انگیزی قرار دیا۔ فرانس اور برطانیہ نے غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ برطانوی مندوب نے کہا اسرائیل کا فیصلہ غلط ہے، فوری نظر ثانی کی جائے۔ فرانس نے کہا بچوں کی بھوک اور شہریوں پر حملے کی تصویریں ناقابل برداشت ہیں، اسرائیل انسانی قوانین کی پابندی کرے۔ بلوچستان میں 2.5 ماہ کے دوران اسسٹنٹ کمشنر کے اغوا کا دوسرا واقعہ۔ زیارت میں سیاحتی مقام سے اسسٹنٹ کمشنر اور ان کا بیٹا اغوا۔ اسسٹنٹ کمشنر افضل باقی فیملی کے ساتھ پکنک پر زیزری گئے تھے۔ اغوا کار گاڑی نظر آتش کر کے اسسٹنٹ کمشنر کو بیٹے سمیت ساتھ لے گئے۔ 4 جون کو اسسٹنٹ کمشنر توم حنیف نورزئی کو اغوا کیا گیا تھا، جو اب تک بازیاب نہیں ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آذربائیجان کے صدر کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدے پر صدر الہام علیوف کو مبارکباد، کہا صدر الہام علیوف کی مدبرانہ قیادت میں اس خطے میں امن قائم ہوا۔ وزیر اعظم نے تاریخی امن معاہدے پر امریکی صدر ٹرمپ کے کردار کو خاص طور پر سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، 2 طرفہ تعاون اور اہم علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ راولپنڈی بورڈ میں تیسری پوزیشن لینے والے طالب علم اکرام اللہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ اکرام اللہ کاکڑ کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ وزیر اعظم نے 2022 میں دورہ قلعہ سیف اللہ کے دوران اکرام اللہ کے تعلیمی اخراجات اٹھانے کا اعلان کیا تھا۔ اکرام اللہ کاکڑ کا خاندان سیلاب سے شدید متاثر ہوا تھا۔
وزیر اعظم کی اکرام اللہ سے ملاقات امدادی خیمے میں ہوئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا خوشی ہوئی کہ اکرام اللہ محنت سے اپنے اہداف کی طرف گامزن ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہونہار اسکالرشپ کے دوسرے مرحلے کا اعلان کر دیا۔ مریم نواز نے پیغام میں کہا ہونہار اسکالرشپ کے اگلے مرحلے کے لیے پورٹل کھل چکا ہے، آپ کے خواب پنجاب کے مستقبل کی دھڑکن۔ پاک ویسٹ انڈیز دوسرا ون ڈے بارش سے شدید متاثر، میچ 40 اوور فی اننگز تک محدود کر دیا گیا۔ ٹیروبا میں پہلی بار 1 گھنٹہ اور دوسری بار 1.25 گھنٹے میچ رکا رہا۔ میزبان ٹیم کی دعوت پر گرین شرٹس مشکلات سے دوچار، 3 میچ کی سیریز میں شاہینوں کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کروڑوں ووٹ لینے والے ڈھنگ کا ایک احتجاج بھی نہیں کر سکے، قربانیاں ہم دیں اور اقتدار کوئی اور لے اڑے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ جماعت اسلامی کسی کو کندھا فراہم نہیں کرے گی، آئندہ انتخابات میں ایک بڑی عوامی قوت کے طور پر ابھریں گے۔ فوجی آپریشن سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکا اور نہ آئندہ ہوگا۔ بھارت کی جانب سے پولیو، خسرہ، ٹائیفائڈ ویکسین کی سپلائی روکنے پر وزارت قومی صحت کا یونیسیف سے رابطہ، معاملہ جلد حل کرنے کی اپیل۔ بھارت نے یونیسیف کو ویکسین جولائی کے آغاز پر سپلائی کرنا تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی کمپنی ویکسین سپلائی میں تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ بھارتی حکومت سکھوں کی نسل کشی کر رہی ہے، سکھوں کی نسل کشی روکنے کے لیے واحد حل خالستان ہے، ہماری جدوجہد جاری ہے، دلی بنے گا خالستان۔ سکھ فار جسٹس کے سربراہ گرپت پنت سنگھ کی واشنگٹن سے لاہور میں ویڈیو لنک پریس کانفرنس، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی، دنیا بھر میں بسنے والے سکھ پاکستان کے ساتھ ہیں، اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو سکھ دفاع کریں گے۔ 17 اگست کو خالستان ریفرنڈم ہوگا، بھارت سے آزادی حاصل کریں گے۔ غزہ میں غذائی قلت اور اسرائیلی حملوں سے 24 گھنٹے میں مزید 47 فلسطینی شہید۔ عرب لیگ اور OIC کی غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، اسرائیل کے وزیر خزانہ نے نیتن یاہو کی حکومت گرانے کی دھمکی دے دی۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج، لندن میں فلسطین ایکشن گروپ پر پابندی کے خلاف ریلی، پولیس نے حکومتی پابندی کے خلاف احتجاج کرنے والے 466 افراد کو گرفتار کر لیا۔ تل اویو میں نیتن یاہو کے خلاف بڑا مظاہرہ، اسپین، چلی اور ارجنٹینا میں بھی فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج۔ اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف عوامی غصہ عروج پر، تل ابیب میں اینٹی وار کارکنان کا ٹی وی شو بگ بردر پر دھاوا، لائیو نشریات کے دوران غزہ چھوڑو اور حکومت مخالف نعرے۔ کارکنان کا کہنا ہے غزہ پر مکمل کنٹرول کا منصوبہ یرغمالیوں اور فوجیوں کو مار ڈالے گا۔ براہ راست مناظر دنیا بھر کے ناظرین نے دیکھے۔ مارکہ حق جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریبات، سکھ گھر میں لائیو کانسرٹ، راحت فتح علی خان، عاصم اظہر، بلال سعید، حاوی، صنم ماروی اور شائن علی کی پرفارمنسز۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے تقریب کا افتتاح کیا۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ، چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل سکھر سید کمیل حیدر شاہ، میئر سکھر ارسلان شیخ سمیت سیاسی، سماجی اور ثقافتی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ناصر شاہ کہتے ہیں صدر زرداری، بلاول بھٹو وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر سندھ بھر میں جشن منا رہے ہیں۔ جشن آزادی تقریب میں شہریوں کا سمندر امڈ آیا۔ تقریب کے اختتام پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ مارکہ حق جشن آزادی کا حیدرآباد میں میگا ایونٹ، لائیو کانسرٹ میں سپر سٹار علی ظفر نے میلہ لوٹ لیا۔ کامران ٹیسوری علی ظفر کے فین نکلے، بولے میں خود علی ظفر کو سننے آیا ہوں۔ میگا ایونٹ کے لیے لطیف آباد باغ مصطفیٰ میں بڑی اسکرین کا اہتمام، شہریوں کا ملی جذبات دید میں۔ چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار، انیس قائم خانی اور MKM پاکستان کی مرکزی قیادت موجود۔ آج پاکستان میں اقلیتوں کا دن بھرپور یکجہتی کے عزم کے ساتھ منایا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا عالمی دن پر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے عزم کا اعادہ۔
کہا آئین پاکستان ہر شہری کو مساوی حقوق کی ضمانت دیتا ہے. اقلیتوں کے حوالے سے قائد اعظم کا تصور برابری، ہم آہنگی اور باہمی احترام پر مبنی تھا. قوم کی تشکیل میں اقلیتی برادری کی خدمات قابل تحسین ہیں. ملک میں اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے. اقلیتوں کے لیے قومی کمیشن، ویلفیئر فنڈز، عبادت گاہوں کا تحفظ اور اقلیتی طلباء کو وظائف دیے جا رہے ہیں. پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر میں مارکہ حق میں بھارتی میزائلوں اور ڈرون سے شہید ہونے والوں کی یاد میں دعائیہ تقریبات. شرکاء نے پیغام دیا، پاکستانی قوم اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولے گی. مظفر آباد اور کوٹلی، آزاد کشمیر، راولپنڈی، لاہور، بہاولپور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی تقریبات. شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. مارکہ حق شہداء فاؤنڈیشن کا اسلام آباد میں احتجاج. مظاہرین اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے کہا، بھارتی جارحیت کو بے نقاب کرنے کے لیے بین الاقوامی تحقیقات ضروری ہیں. یوم آزادی پر پاکستان کی مسلح افواج کا ملک کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم. پاک فوج کا کہنا ہے، ہماری سانس، خون، جذبہ، جنون سب تیری حفاظت کے نام ہے. ہمیں فخر ہے، ہم اس مارکے کا حصہ ہیں جس میں حق کی جیت ہوئی. یوم آزادی کے موقع پر مسلح افواج نے پاک سرزمین کی حفاظت کرنے کا تجدید عہد کیا. منیب علی نے آئرلینڈ ویمن کے خلاف تیسرے T20 میں میلہ لوٹ دیا. شاندار سینچری بنا کر پاکستان کو میچ جتا دیا. ڈبلن میں قومی ٹیم نے 8 وکٹ سے فتح سمیٹی. 156 رنز کا ہدف 14 گیند پہلے حاصل کیا. منیبا 68 گیندوں پر 100 رنز بنا کر ناقابل شکست رہی. 14 چوکے، 1 چھکا لگایا. وننگ شاٹ بھی کھیلا. 3 میچ کی T20 سیریز 2-1 سے آئرش ٹیم کے نام رہی. کراچی میں پہلا بین الاقوامی فٹنس میلہ. ایکسپو میں ملکی اور غیر ملکی باڈی بلڈروں نے حصہ لیا. مردوں کے ساتھ خواتین نے بھی صلاحیتیں منوائی. مہمان تنساز اور ٹرینرز پاکستانی کھانوں اور مہمان نوازی کے دیوانے ہو گئے. پروفیشنل باڈی بلڈرز اور سپر فٹ خواتین نے فٹنس ایکسپو کو زبردست قرار دیا. اور سندھ کے عظیم صوفی بزرگ شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کی تقریبات کا دوسرا روز. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور گورنر سندھ کی بھیٹ شاہ آمد. کہا، شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس میں شرکت باعث فخر ہے. پاکستان کو آج بھائی چارے اور امن کی ضرورت ہے.